अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज तो संडे है ना, और अपनी लास्ट जो है हॉलीडे उसको एंजॉय कर रहे होंगे। फ्राइडे को मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फ्राइडे की इबादत जो थी ना, कोशिश के बावजूद बस उसमें मैं मसरूफ़ रही। कुछ और पढ़ने की नई चीज़ें हाथ लग गई, तो मैंने सोचा कि भाई इनको पढ़ते जाएं बजाय इसके कि मैं इसको बंद करूं। कल का दिन था, लेकिन कल सच मैं आपको बताऊं कि एक तो अभी मैं उठी हूं ना, तो मैंने पहली खबर जो फ़ोन पे देख ली वो ये थी कि मेरे दामाद का बहनोई था, यंग था बिल्कुल, अभी किसी बच्चे की शादी भी नहीं की, तो उसकी बेचारे की डेथ हो गई कोरोना के साथ। उससे कुछ मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया, फिर दिल नहीं रहा। दूसरा, मैं अपने डायरी की पिक्चरें खींच के अपने फ़ोन में डालना चाह रही होती हूँ कि उसको वहाँ पे अपलोड करके तो वहाँ से पढ़ती जाऊँगी, बजाय एक एक सफ़ा ढूंढूँ कि मैंने मतलब की चीज़ें बीच में डाल ली हैं, बस उसमें से देख लूँगी, तो वो डाउनलोड ही ना हो। जब मैंने गौर से देखा, ऐनक लगा के पढ़ा, तो उसमें था कि आपका फुल है 100%, कोई चीज़ डाउनलोड नहीं हो सकती। तो अजीब आवाज़ारी बन गई। आप यकीन करें कि रात तक मैं टकरे मार मार के जितनी ईमेलें थी निकालनी, जितनी पिक्चर्स थी फालतू निकालनी, जितने कागज़ों की पढ़ने वालों की चीज़ें खींची हुई थी या कुरान पाक के सबक हज़ारों लाखों, वो सारे डिलीट किए। तो फिर जाके इस काबिल हुई हूँ कि आज के लिए कोई चीज़ें उसके अंदर डाल सकूँ। तो बस फिर उसी में रात हो गई, तंग भी पड़ गई। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। और आज सारा दिन लाइट नहीं थी, पता नहीं ट्रांसफार्मर में क्या गड़बड़ हुई या पता नहीं किसी ग्रिड स्टेशन में हुई, या मैंने तो टीवी भी नहीं लगा के देखा। जनरेटर चल रहा था, तो जनरेटर का थोड़ा नॉइज़ था, तो मैंने कहा फिर ये जब रिकॉर्डिंग में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने कहा वो जब लाइट आएगी तो तब जनरेटर को ऑफ़ करके फिर रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह करूँगी। क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक तो बताना चाहती हूँ मुख्तलिफ़ तरह के दुरूद शरीफ, जिसमें एक तो वो जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात जो है वो वाजिब हो जाए, वाजिब बिल्कुल पक्की। और दूसरा ये कि जिसमें आपके माल में इजाफ़ा हो, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी होना चाहिए। आपके माल में इजाफ़ा हो, ये तो ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें और भी है, ये माल में बरकत हो, शिफात वाजिब हो, और ये कि जो औरतें शौहर के जुल्म सितम से तंग हों, या अपने शौहर अपनी बीवियों के जुल्म सितम से बेचारे तंग हों, तो फिर वो ये पढ़ लें ताकि अच्छी तरह अल्लाह ताला उन दोनों के लिए बेहतरी के आसार पैदा कर दे। और ये कि सबसे ज़्यादा अफजल इबादत जिसमें 80 साल के गुनाह माफ़ हों, और सबसे अफजल हम्द और दुरूद शरीफ दोनों मिला के कौन सा है जो पढ़ सकते हैं। औलाद की कामयाबी और इज़्ज़त के लिए आप कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अगर टाइम मिला तो मैं सिर्फ आपको एक दुआ बताना चाहूँगी, जो कि ये है कि आप क्या पढ़ें। छोटा सा इस्तग़फ़ार है, जिससे अगर किसी का काम नहीं खुल रहा या कोई रिश्ते नहीं हो पा रहे बेटे या बेटियों के, तो वो पढ़ ले, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक गैब से उनके कामों में आसानियाँ पैदा कर देगा। ये मैं इंशाअल्लाह आज आपको बताऊँगी। आंसू खालिक और मखलूक के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहने देते। जब हम रोते हैं ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, तो बस पर्दे हट जाते हैं और अल्लाह की मेहरबानियाँ हमारे लिए उतर आती हैं। नदामत से भरी पेशानी और नम आँखें जब रब्ब करीम के हजूर सजदा रेज़ हों, तो गुनाहों की मुआफ़ी यकीनी है। दुआ है कि अर्श अज़ीम का मालिक, इज़्ज़त व ज़िल्लत का मालिक,
بیماروں کو شفا دینے والا مہربان اللہ رب العزت آپ کو روحانی اور جسمانی صحت کے خزانوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تندرست رکھے۔ وہ قادر مطلق کیا رکھ سکتا ہے؟ آخرت میں نماز کا پتہ کیا فائدہ ہوگا؟ سجدے کے نشانات پر آگ حرام ہے جہنم کی، یہ یاد رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ فرشتے انہیں سجدے کے نشان سے پہچان کر دوزخ سے باہر نکال لائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ نے آگ ان پر حرام کی ہے جن کے سجدے کا نشان ہو، بس وہ فرشتے ان لوگوں کو آگ سے نکال لیں گے۔ جہنم کی آگ ابن آدم کے تمام حصوں کو کھا جائے گی سوائے سجدے کے نشانات کو۔ اب آپ دیکھیے کہ سجدے کا نشان جو ہے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ سوچا کبھی آپ نے کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا کہ سجدے کا نشان ہو اور ہم لوگ آگ سے بچ جائیں؟ اس سے بڑی اور کیا انعام ہوگا؟ آپ دیکھیں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی کہتا ہے یہ جادو کر دیا، کوئی کہتا ہے یہ عمل ہو گیا۔ جادو ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، یہ نہیں میں کہتی کہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہوتا ہے اس کو خبر ہوتی ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے۔ فرعون نے بے شمار بچے ذبح کیے اس لیے کہ کوئی اس کی سلطنت نہ لٹے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اسی گھر میں پرورش پائی۔ مطلب اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے۔ انسان جتنا مرضی عقل دوڑا لے سب کا سب بیکار ہے۔ آپ میری بات کا یقین رکھیں، سب بیکار ہے۔ اللہ رب العزت بہت بہت بڑا ہے۔ دو قیمتی نصیحتیں آج میں آپ کو کر سکتی ہوں، اجازت ہے؟ آج ویسے بھی 2-3 دن بعد بات چیت ہو رہی ہے۔ کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ مزہ ختم ہو جائے گا لیکن گناہ ہمارے آپ کے ساتھ رہے گا، اللہ معاف کرے۔ کبھی تھوڑی سی مشقت کے خوف سے نیک عمل ترک نہ کر دینا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیک عمل آپ کے میرے ساتھ جائے گا۔ آؤ سب اللہ کی طرف دوڑیں، کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو ساتھ جانی ہے۔ ایک بات تو بتائیں، دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ وہ ہے کیا چیز جس نے ہمیں اپنے رب کی نافرمانی میں لگایا ہوا ہے؟ جنت کی راحتیں بیچ کر جہنم کا عذاب خرید رہے ہیں، وہ ہے کیا؟ ہماری ڈگریاں کیا ہیں؟ کیا ہمیں منکر و نکیر سے بچا لیں گی؟ نو۔ ہمارا مال جو دنیا میں پیچھے رہ جائے گا، ہماری جوانی جو مٹی کی نظر ہو جائے گی، ہماری اولادیں اور ماں باپ جو روز محشر ہم سے دور دور بھاگ رہے ہوں گے۔ سوچئے آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم رب کی نافرمانی پر مجبور ہیں؟ کوئی ہے وجہ؟ دل کی خواہشات اور نفس کی لذت، دل کی خواہشات اور نفس کی لذت، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ کیا جنت اتنی ارزاں ہے، اتنی سستی ہے کہ چند منٹوں کی لذت کی وجہ سے بیچ دیا جائے؟ نہیں۔ ہم کیوں غفلت میں پڑے ہیں جبکہ ہمارا رب پکار رہا ہے، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ بار بار یہ پوچھ رہا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اسے ہم دل ہی دل میں یاد کرتے ہیں، چاہے انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو۔ اس لیے اگر اللہ سے محبت ہے تو ہر وقت اسے یاد کریں، کبھی آہستہ آواز میں اور کبھی با آواز بلند، لیکن کریں ضرور۔ جب آس پاس شکوک کی دنیا ہو اور نفس کے امتحان کے مواقع ہوں،
غصہ دلانے والے لوگ ہوں، بے چینیاں ہوں، تو ہر وقت دوسروں کو درس نہ دیا کریں، خود پر بھی ذرا غور کیا کریں۔ کیا گندگی سے بچنے کے لیے خود بھی آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، یا بس پورے شہر میں قالین بچھانے کی کوشش میں ہی لگے ہوئے ہیں تاکہ پاؤں گندگی سے بچ جائیں؟ تزکیہ نفس کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہم ہی ہر بار مظلوم ہوں، ہمیں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ اخلاق سنواریے، گفتار نکھاریے، کردار کو مہکائیے، نرمی، محبت اور دھیمے پن سے، پیار سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، لیکن خوش قسمت ہے وہ جو زندگی میں اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ تو کدھر لوٹ جائیں؟ تہجد کی طرف لوٹ جائیے۔ تہجد، رب کی محبت ہی ہر بات کا صحیح انجام ہے۔ میں نے لوگوں کی محبتیں پانے کے لیے روتا، تڑپتا، انتھک محنتیں کرتے دیکھا ہے، پر واللہ پھر بھی خالی ہاتھ ہی رہے ہیں وہ لوگ، خالی۔ اور میں نے ان کو بھی دیکھا ہے جس نے رب سے محبت کر لی اور لوگوں کی محبتوں کو اپنا غم نہیں بنایا، رب نے جھولیاں بھر بھر کر محبتیں ان کو عطا کیں، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دیے۔ جن نے دنیا کی محبتوں کو پانے کی بھاگ دوڑ کی، وہ ساری عمر بھاگتے ہی رہے، پھر بھی نہیں پہنچے اپنی جگہ پر ہاتھ کچھ نہ آیا۔ انہی لوگوں کے ہاتھوں ٹوٹے وہی محبتیں ان کے لیے عذاب بن گئی۔ سب کچھ کر کے بھی لوگوں کے رویوں سے زخمی ہوتے رہے، اور جن نے رب کی محبت کے لیے بھاگ دوڑ کی، دنیا خود ان کے پیچھے آنے لگی، پیچھے جبکہ وہ اس دنیا سے بے نیاز ہو گئے۔ ان کو دل کا سکون بھی مل گیا، ان کو رب بھی مل گیا، لوگوں کے دلوں میں باعزت مقام بھی مل گیا، پھر وہ ہر خیر پا گئے۔ تو پھر کون سی چیز اچھی ہے؟ یہی اچھی ہے نا کہ بس ہمیں ہر خیر مل جائے، اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کے فضل کی طرف لوٹیں، اللہ کی محبت کی طرف لوٹیں، اور اللہ کو پانے کی، اس کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگ جائیں۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں درود شریف کی طرف۔ میں نے آپ کو کئی دن پہلے وعدہ کیا کہ درود شریف بتاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے جو کوئی درود شریف ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اس کو 10 رحمتیں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، جو ایک دفعہ پڑھتا ہے۔ جو 100 دفعہ پڑھتا ہے اس کو، جو 10 دفعہ پڑھتا ہے اس کو 100، جو 100 دفعہ پڑھتا ہے اس کو 1000، اور جو 1000 دفعہ پڑھتا ہے آپ اس کو ضرب دیں ملٹیپلائڈ بائی 10، 1,00,000۔ اور حضور پاک نے کہا جو مجھے 1000 دفعہ پڑھے گا نا، اس کا کندھے سے کندھا ملا کے میرے ساتھ اس طرح وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنا بڑا اجر ہے، کبھی سوچا ہم نے؟ تو اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پھر کیوں آپ اور میں نہ بھیجیں؟ اللہ نے کہا ہے نا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو جیسا کہ بھیجنے کا حکم ہے۔ جب اللہ کوئی اور کام نہیں کرتا، اللہ کے فرشتے کوئی اور کام نہیں کرتے درود کے سوا، تو آپ اپنے وظائف جو ہے نا اس کا 80-90% درود کر دیجئے۔ آپ یقین کریں، آپ ایسا پھلے پھولیں گے کہ آپ کو مزہ ہی آ جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ میں نے آپ کو کوئی اچھی ہی نصیحت کی تھی، اور میں بری نصیحت تو نہیں کروں گی کہ یہاں ریکارڈ ہو جائے اور ساری زندگی کے لیے فرشتے مجھ پہ لعنت بھیجیں کہ اس نے غلط کاموں پہ لوگوں کو لگا دیا۔ میں اچھے ہی کام پہ انشاءاللہ آپ کو لگانے کے لیے کوشش کروں گی۔ درود شریف پڑھیں، درود پڑھیں، صلوات پڑھیں، درود پڑھیں، ان پر سلام بھیجیں، صلوات پڑھیں۔ اللہ اور فرشتے یہ کرتے ہیں، بہت پڑھیں اور راضی کر لیں اللہ کو بھی، اس کے رسول کو بھی اور فرشتوں کو بھی۔ یقین کریں اللہ کہتا ہے کہ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنانا ہوتا تو میں جنت نہ بناتا۔ یہ سب کچھ کھیل سجایا ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گیا ہے۔
اس لیے تو حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی نا کہ مجھے ان کا امتی بنا کے اٹھانا اللہ۔ اب ان کو اللہ نے لوگوں کو شک میں ڈال دیا کہ یہ سولی پہ لٹک گئے ہیں، ان جیسی شکل کا کوئی اور لٹکا اور ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ وہ اتریں گے بیت المقدس میں، فجر کی نماز کے وقت 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ان کے بازو ہوں گے، لوگوں کے سامنے جماعت ہو کے ہٹی ہوگی تو اتریں گے۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو اسلام پہ لائیں گے، کچھ حکومت کریں گے کچھ سال، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی فرما رہے ہیں، ایک جگہ خالی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آرام فرمائیں گے، وہاں لیٹ جائیں گے، پھر ان کے امتی ہوگی۔ واہ اللہ، کیا درجات ہے، کیا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ پیغمبر کہیں، پیغمبر بھی جو اللہ نے ایک معجزے کی طرح پیدا کی ہے، وہ کہیں کہ ہم ان کے امتی ہو کے اٹھیں، تو ہم تو ان کے امتی ہیں، پھر ہماری بدقسمتی کیوں ہے کہ ہم اپنے نبی کو چھوڑ کے دائیں بائیں دوڑیں، کبھی کسی کے آگے اپنے سر کو جھکائیں، کبھی کسی کی دہلیز پہ۔ ملنا تو اللہ سے ہے جو بھی ملنا ہے، کون ہے جو ہمیں کچھ دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، آپ یقین کریں کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی سب سے محبت کے ساتھ کچھ دے گا نا تو وہ آپ کا والد ہے یا آپ کی والدہ ہے، اور والد ایک ایسی اللہ نے چیز بنائی ہے جو لڑ مر جائے گا لوگوں کے ساتھ اپنی اولاد کی خاطر، لیکن اولاد کو یہ سمجھ آئے تو تب بات ہے نا۔ کئی سمجھ جاتے ہیں اور کئی سمجھے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن کو اللہ جتنی عقل دے۔ بہت بڑی چیز ہے باپ، جو کبھی کہیں قدم نہ رکھے وہ اپنے بچوں کے لیے وہاں بھی منتیں جا کے کر لیتا ہے۔ بہت عظیم ہے باپ۔ ماں تو عظیم ہے، لیکن ماں کے لیے تو لوگوں نے کہانیاں لکھ دیں، لیکن وہ باپ جو دھوپ، گرمی، سردی، اولے، بارش، طوفان، کبھی کوئی کام چھٹ گیا، کبھی کوئی نقصان ہو گیا، کبھی کوئی لٹک گیا اور وہ دھکے کھا رہا ہے۔ آئے ہائے، قدر کریں سب اپنے ماں باپ کی، اور جن کے چلے گئے ان کی بخشش مغفرت کے لیے بہت پڑھیں، ہر وہ نیک کام کریں، ہر وہ پڑھائی کریں جس سے آپ کے والدین کے درجات بلند ہوں۔ ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اپنے والدین کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی، کن کے لیے؟ حضرت ثابت بن انصاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس طرح کہے گا نا، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس پر حضور نے کہا میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ دوسری حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا اس پر میری شفاعت اترے گی، یعنی محقق ہو جائے گی، اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ واجب ہو جائے گی۔ تو یہ پڑھ لیا کریں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ جب اس کو موٹا موٹا لکھ کے آپ درود شریف کی کتاب میں دیکھیں گے آپ کو نظر آ جائے گا۔ دوسرا، مال میں برکت کے لیے حضرت ابو سعید نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس شخص کو منظور ہو اس کا مال بڑھ جائے برکت والا تو یوں کہا کرے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کا رزق، اس کا مال، اس میں ایسے برکت ہوگی جیسے کھاد ڈال کے آپ پانی دیں تو وہ ایک دم اگیں چیزیں، اور موسم ہو یہ اگنے کا جو اب ہے، یا بہار کا، اور یا یہ اگست جس میں ایسے اگتی ہیں چیزیں، اس طرح خدا کی قسم یہ صحیح ہے۔ پتہ ہے میں جب اپنے ایگزیبیشن کے لیے جاتی تھی نا تو میں یہاں یہ پڑھ کے اپنی چیزوں پہ پھونک مارتی رہتی تھی، اللہ میرا سامان برکت کے ساتھ بک جائے سارا مالک۔ یہ نہیں کہ میں کسی کے لیے برا چاہوں، اللہ معاف کرے، میں نے کسی کو کیا دینا تھا، اللہ ہر ایک کو دے، سارے جہانوں کو دے،
میں اپنے لیے پڑھ پڑھ کے پھونک مارتی، یا اللہ یا اللہ۔ آپ یقین کریں ایسے چیزیں آتی تھیں جو کوئی میری پرانی جاننے والیوں سے بھرا پڑا ہے، پورا پاکستان بھی اور باہر بھی، جو میرے کلائنٹ رہے ہیں کئی سال، آخر 20 سال تو میں نے کام کیا ہے، 22 سال، پھر دوسرے کام شروع کر دیے۔ میرے بچہ فیڈر پی رہا تھا حارث جب سے میں نے شروع کیا تھا۔ آپ یقین کریں مکھیاں جیسے گڑ پہ آتی ہیں ایسے میری چیزیں آتی تھیں، اور ایسے اٹیچیوں کو اٹیچی لوگ لے جاتے تھے، لاکھوں روپیہ میں روز کماتی تھی۔ یہ پڑھتی تھی اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اور دوسرا اللہ جنت دے، میری استاد نے کہا تھا سانس کو اندر روکو، لمبی سانس لے کیسے، پھر سانس روک کے پڑھو اللہ 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 70 ٹائم، پھر سانس لے لو اور پھونک مارتے ہوئے باہر نکل جاؤ، اور پھر باہر سے اسی طرح سانس اندر روکو اور اللہ اللہ پڑھتے ہوئے سانس روک کے 17 دفعہ یا 19 دفعہ پڑھ کے مکمل پھونک مارتے ہوئے اندر آ جاؤ۔ یقین کریں ایسے آتے تھے، پھر تو میرے لڑکے بھی سیکھ گئے تھے جو میرے گیس اسٹیشنوں پہ اور بیکری پہ تھے نا، اگر 2-4 منٹ کوئی کلائنٹ نہ آئے نا تو میں نے غور کیا، میں کبھی بھی نہیں ان کو کہا، لیکن چونکہ میں ان کو اپنے بچوں کی طرح پیار بھی کرتی تھی، لک آفٹر بھی کرتی تھی اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ یہ پڑھ کے نکل رہے ہوتے تھے اور آ رہے ہوتے، اور پیچھے پھر لائنوں میں لوگ آ رہے تھے۔ آپ یقین کریں، واہ اللہ تیری رحمت، تیرا فضل، تیرا کرم، میں کہاں میرے رب تیرا شکر ادا کروں۔ میں لوگوں کو اس لیے بتاتی ہوں اپنے واقعات کے ساتھ تاکہ ان کو شوق ہو، اور میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں نے کوئی شوخی مارنی ہے، کسی کو کیا، میں نے آدھا کمایا، سارا کمایا، نہ کمایا، نقصان کیا، نفع کیا، ان کو کیا فائدہ، اس لیے میں بتاتی ہوں تاکہ سب لوگ جو ہے وہ اس کے شوق میں وہ بھی پڑھے۔ تو یہ آپ پڑھا کریں، آپ کے انشاءاللہ جہاں آپ کمائی کی جگہ ہو وہاں پڑھا کریں اور دم کیا کریں، پانی پڑھ کے لے جایا کریں اور اس کا چھڑکاؤ کر دیا کریں۔ اچھا، اب میں اس کے متعلق بتاؤں، امام شافعی کا اعزاز ہے کہ امام اسماعیل بن ابراہیم مدنی سے مروی ہے، انہوں نے امام شافعی کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ بولے مجھے بخش دیا اور حکم دیا کہ احترام اور تعظیم کے ساتھ بہشت میں لے جائیں، اور سب برکت ایک درود کی ہے جس کو پڑھا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو وہ درشی بتاتی ہوں، اللہم صلی علی محمد کلما ذاکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یاد رہے گا نا، اللہم صلی علی محمد کلما ذاکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اعلیٰ درجے کی، اور ہر مصیبت سے نجات کے لیے درود تنجینا پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتکزیلنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ طاعون، ہیضہ، اس وبا کے لیے بھی بہت اچھا ہے، جس طرح اب کرونا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے، وہاں نہیں آ سکتی وبا جہاں درود تنجینا پڑھا جائے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس درود شریف پڑھنے کے والے کو وہ اپنے پاس بٹھاتے تھے جو یہ درود پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما تحب و ترضی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، اتنی تکریم کرتے تھے۔ اچھا، اب بتاؤں کہ اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر پر ظلم کرتی ہے، بیچارہ خاوند اس سے تنگ پڑتا ہے، یا بیوی شوہر سے پڑتی ہے، یا کوئی اور رشتہ، تو آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب الفرق والفرقان و جامع الورق و منزلہ من سماع القرآن و علی آل محمد وسلم۔ اگر شوہر مار پیٹ اور ظلم کرتا ہو یا کوئی تنگ دستی اور محتاجی کا شکار ہو تو یہ ورد شریف بعد نماز فجر، بعد نماز عشاء
71 बार पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह शौहर बीवी पर मेहरबान हो जाएगा और बीवी भी शौहर पर मेहरबान हो जाएगी, और मोहताजी और तंग दस्ती से भी वो दोनों महफूज हो जाएंगे। जो भी मसला है, किसी को भी हो सकता है, कोई और रिश्ते में है जो तंग कर रहा हो, आप पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन साहिबिल फ़र्क़ी वल फ़ुरक़ानी व जामिल वरक़ी व मुनज़िल ही मिन समाइल क़ुरआन व अला आलिहि मुहम्मदिन वसल्लम। ये आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, दूसरा ये है कि औलाद की कामयाबी और इज़्ज़त के लिए, सारे दरूद तो मैं एक दिन में नहीं बता सकती, जो इतने मैंने आपको कहे हैं वो बताऊंगी आज, बाकी फिर किसी दिन। औलाद की कामयाबी और इज़्ज़त के लिए लोग पूछते हैं कि क्या पढ़े, तो वो ये दरूद पढ़ लिया करें ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिल आलमीन हबीबिका मुहम्मदिन व आलिही सलातन अंत लहा अहलुन व बारिक वसल्लम कज़ालिका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिल आलमीन हबीबिका मुहम्मदिन व आलिही सलातन अंत लहा अहल व बारिक वसल्लम कज़ालिका। अगर कोई शख्स बाद नमाज फ़जर मगरब 71 टाइम और दीगर नमाज़ों के बाद 7 मरतबा ये दुरूद शरीफ पाबंदी से पढ़ लिया करे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी औलाद को मुआशरे में बाइज़्ज़त मुकाम हासिल होगा। कईयों के बच्चे अपने माँ बाप के बहुत नाफरमान होते हैं, कहना ही नहीं मानते, माँ बाप को मारते हैं, और कईयों के बच्चे काबू ही नहीं आते, काबू से बाहर हैं, वो भी माँ बाप का एक इम्तहान है। अल्लाह रहम करे, वो बाहर कोई ज़्यादती करके किसी को और कुछ करके आ जाए तो माँ बाप ही मर गए ना, पूरा ख़ानदान ही मर गया, फिर तो कोई भी ना बचेगा, ना माँ बाप, बहन भाई, ना ननिहाल ददियाल। बच्चों में ठंडा मजाज करें, कोशिश करें कि वो ठंडे मजाज के हों, क्योंकि मुझे पता है, मैंने अपने भाइयों को देखा है, जितना भी उनमें गुस्सा हो लेकिन मेरे माँ बाप उनको हमेशा ठंडे मजाज की तलकीन करते थे। इसी वजह से वो सारी उम्र ठंडे मजाज में ही अल्हम्दुलिल्लाह गुजार ली। और मैं भी अपने बेटों को, बेटे ही ज़्यादातर करते, बेटियाँ तो बहुत कम होती हैं जो ज़्यादा गुस्से में आए, और जो आती हैं माँ बाप उनको यही कहते हैं अपने घर में सुलह सफाई से रहना, खावंद की इज़्ज़त करना, ससुराल से बना के रखना, यही माँ बाप का काम है। लेकिन अपने बेटों को जो कि बाहर जाते हैं अकेले, जो कि जिनको इजाज़तें ज़्यादा हैं, क्योंकि वो कवाम है, वो आगे उन्होंने संभालना है सारा कुछ, लेकिन उनको तहम्मुल मजाज बनाए, ये नहीं किसी को मार के आ जाए, किसी के कपड़े फाड़ के आ जाए, किसी की टांग तोड़ के आ जाए, अल्लाह रहम करे किसी को गोली मार के आ जाए। ये उनको बहुत समझाए, बहुत ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के बच्चों को नेक हदायत दे और लायक करे और नेक करे और कामयाब व कामरान करे और दोनों जहानों की उन्हें खुशियाँ दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, 80 साल के गुनाह और 80 साल की इबादत का सवाब किस में है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। ये पढ़ने से 80 साल की इबादत और 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और ये पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व नबिय्यिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व नबिय्यिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी। ये पढ़ने से भी 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है। और अगर आप ये पढ़ लें ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम, तो आपके ऊपर जितना मर्जी कर्ज़ हो, कर्ज़ उतरने का बंदोबस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बना देगा, चाहे आपके पास सबीर पहाड़ जितना कर्ज़ हो, सबीर पहाड़ जितना, उहद का पहाड़ जो है, आप यकीन करें। ये फजर ज़ोहर के बाद एक तस्बीह पढ़ लिया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो ज़ाहिर है, सच फरमाया है, सही है, आंखें बंद करके कहें आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, हम पढ़ेंगे और कर्ज से, मर्ज से, इल्लत किल्लत ज़िल्लत से निजात पा जाएंगे इंशाअल्लाह।
اچھا اب میں آپ کو بتاؤں وہ جو حمد بھی ہے اس میں جڑی ہوئی اور درود شریف بھی ہے، سب سے افضل وہ کون سا ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت ہے، ایسے دل ٹھنڈا ہوتا ہے یہ پڑھ کے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں، ایک عظیم نیکی کے لکھنے میں فرشتوں کا اللہ سے رجوع کرنا، اگر آپ پڑھتے نا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تو ابن عمر سے مروی رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے اللہ کی اس طرح تعریف کی، اللہ کی، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی سلطانک، اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اتنی، ینبغی لجلالی، جلال والے چہرے والا اور عظمت والا سلطان سب سے بڑا۔ تو فرشتے مشکل میں پڑ گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم اس کا ثواب کیا لکھیں، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اب یہ جو بندہ پڑ گیا اس کا ہم کیا اجر لکھیں؟ تو جب اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا جس طرح میرے بندے نے کہا ہے نا اسی طرح ہی لکھ دو، میں خود ہی اس کو قیامت پہ اس کا اجر دے دوں گا۔ تو یہ پڑھا کریں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ یا 21 دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ الحمدللہ میں پڑھتی ہوں، کبھی 11 دفعہ، کبھی 9 دفعہ، کبھی زیادہ دفعہ ہر نماز کے بعد۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ اب میں تاکہ لمبا نہ ہو جائے صرف ایک استغفار میں آپ کو بتاؤں گی، باقی پھر انشاءاللہ کل سے۔ استغفر اللہ العظیم الذی الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی الحی القیوم واتوب الیہ، یاد رکھنا ہے، استغفر اللہ العظیم الذی الحی القیوم واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف، پہلے 2 نفل اس طرح پڑھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 20 دفعہ سورۃ اخلاص، بعد سلام یہ دعا پڑھیں کہ اللہ یہ ان کا ثواب میرے والدین کو ہو جائے۔ تو آپ اپنے جان ماں سے اٹھیں گے بھی نہیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا اور بہت بڑا فائدہ کیا ہے، یہ مجھے کسی نے بتایا تھا، میرے استادوں میں سے کسی نے بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اب مجھے یاد نہیں کہ ٹھیک سے کہ کون سے استاد تھے، استاد آپا جی ہوں، استاد قاری صاحب ہوں یا حافظ نظر ہوں، انہوں نے بتایا تھا کہ اگر کسی کا کام بہت اڑ گیا ہے، بہت پھنسا ہوا نکل نہیں رہا، تو وہ یہ پڑھے بیٹھ کے، کچھ لوگ مل کے پڑھیں، آپ یہ پڑھ لیں کہ 1100 دفعہ پڑھ لیں، کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اور یا کسی کے بچے، بیٹے یا بیٹی کے رشتے کہیں ہو نہیں رہے تو یہ پڑھیں، تو آپ دیکھیں وہ کام جھٹ ہو جائیں گے۔ تو میں نے اپنی ایک ملنے والی کو، وہ بیچارے میڈیوکر سے لوگ تھے لیکن اس کی 4 بیٹیاں تھیں، اور وہ کہتی میں نے جب یہ پڑھا ہے 1100 دفعہ 3 دن پڑھا، پھر وقفہ ڈال کے 1100 دفعہ پڑھا، کہتی یقین کرے ایسے ہوا جیسے 4 دن بعد بارات باہر آ گئی ایک کی، پھر ہفتہ گزرا اگلی کی، پھر ہفتہ گزرا اگلے کی، 2-3 مہینوں میں 4 یا 5 تھی، سب کی شادیاں ہو اور سب اپنے اپنے گھروں میں خوشیاں، اور بڑے اچھے گھروں میں رشتے ہو گئے۔ اس یقین سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ اللہ پاک بہت خاص اور خاص کرم فرمائیں گے، کیونکہ استغفار ویسے بھی جس طرح کا بھی پڑھا جائے اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے نبیوں کو، اس کے ولیوں کو پسند ہے استغفار کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو توڑ دے، گرا دے، جھکا دے، میں کچھ نہیں ہوں، جو بھی ہے میرا اللہ ہے، جو بھی ہے اس کی طاقت ہے، جو بھی ہے اس کا فضل ہے، اگر وہ میرے ساتھ شامل حال نہ ہو تو میری کیا اوقات ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو 0/0/0 سے ضرب دے دیں تو بس اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں ہم پتہ نہیں کیا ہے، ہمارے تو ہمارے امیر زیادہ ہیں،
یا ہمارے ایجوکیٹڈ زیادہ ہیں یا شکل صورت میں اچھے ہیں یا گھر بار میں اچھے، ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ سب ادھر ہی رہ جانے۔ اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو منا لے، اس کے رسول اللہ کو منا لے، اپنے والدین کو منا لے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو راضی رکھیں، خوش رکھیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو خوش رکھیں، رشتے نہ توڑیں، لڑائیاں نہ ڈلوائیں، میاں بیوی کو الگ کرنے کی کوشش نہ کریں، جوڑیں، اللہ جوڑے رکھے سب کو، سب کو، سب کو، اللہ ہر ایک کا بھلا کرے۔ تو میں تو آپ کو اپنی عقل، اتنی میری عقل تو خیر ہے نہیں ہے، نہ عقل نہ شکل، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، لیکن جو مجھے آتا ہے میں آپ کو کوشش کرتی ہوں بتانے کی۔ تو کائنڈلی جب بھی آپ یہ باتیں سنیں تو کچھ لوگوں کو ضرور آپ سبسکرائب کرنے کے بعد سینڈ کیا کریں، تاکہ وہ بھی دیکھ لیں، اگر ان کو پسند آئے تو وہ بھی لکھ لیں، پڑھ لیں، آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں گے، میں بھی شامل ہو جاؤں۔ دیکھیں اس میں اولاد کے باعزت ہونے کے لیے ہے، مصیبت سے نکلنے کے لیے ہے، رزق میں برکت کے لیے ہے، تنگی سے نکلنے کے لیے ہے، پھنسے ہوئے کام اور رشتوں کے لیے ہے، تو پھر اور کیا چاہیے؟ تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑی سی محنت کریں، اور آپ صدقہ جاریہ کی چین کا حصہ بن جائیں۔ جو یہ ایک کڑی ہے، اس کے ساتھ یہ دوسری کڑی، اس کے ساتھ یہ تیسری کڑی، اور پھر ایک پوری چین بن گئی۔ اللہ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ آپ سب لوگ میری دعاؤں میں ہیں، ہمیشہ ہیں، ہر وقت ہیں، میں ہر رشتے کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ ہمارے پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور کر دے، غم زدہ کے غم ہٹا دے، اللہ بچھڑے ہوئے کو خوشیوں کے ساتھ ملا دے، اللہ روٹھے ہوئے کو خوشیوں کے ساتھ منا دے، اللہ بے اولادوں کو اولاد دے، جس کو بیٹا چاہیے بیٹی چاہیے اللہ رب العزت دے سکتا ہے دے، اور اللہ بچوں کو نیک لائق اور فرما بردار کرے، اور اللہ صحت سکون عزت ایمان والی زندگی دے جس میں اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں۔ تو آمین الہی ثم آمین۔ تو مجھے اجازت دیجیے، پھر کل انشاءاللہ اور اچھی دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، زندگی رہی تو ضرور۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔